बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने सुबह आपकी तवज्जो कुछ पॉइंट्स की तरफ दिलाई थी, अब वो मजीद रोशन होके सामने आ गए हैं। कंपनी के जाने माने टाउट्स की तरफ से एक ऐसे इशू को हवा दी जा रही है जो शरीफ खानदान के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, अभी भी और आने वाले वक्तों में भी। मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूं कि आज से सिर्फ चंद ही हफ्ते पहले वाडा ने कहा था कि इनके इंटरनेशनल स्कैंडल्स आने वाले हैं। आपको पता है ना कि कंपनी इनकी तमाम डीलिंग्स पे इनकी ऊपर नज़र रखती है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां हर जगह इनको सूंघती फिरती हैं। जो भी लोग इक़्तिदार में होते हैं, जो भी इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाए जाते हैं, उन पर ऐसे नज़र रखी जाती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो यहां भी यही सिलसिला है। तो उन्हें पता था। आपको याद है कि मैंने आपको इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हुए बताया था कि जब वाडा कहता है ना कि ऑडियो वीडियोस का मसला है और इनके तो इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी आने वाले हैं, तो मामला इनके लिए गड़बड़ है। अब एक स्टेप और आगे चले गए हैं। जहां पे एफआईआर वगैरह और सारे मामलात हैं, वहां जरा देखते हैं कि वाडा अब क्या मुतालबा लेकर सामने आया है। कम से कम अगर जरा सा भी पाकिस्तान और इसके इमेज का एहसास है, तो फिल फॉर इसहाक डार इस्तीफा दें। कौन इस शर्मनाक इल्ज़ाम के बाद बतौर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा दुनिया के आगे पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? अब मेरे पाकिस्तानियों, ये मुतालबा क्या फैसल वाडा का अपना है? क्या फैसल वाडा आज़ाद है ऐसे मुतालबात करने में? और क्या उसकी ये हिस्ट्री हमें बताती है कि वो अचानक मीडिया पे जब आता है तो सारी बातें अपने पास से करता है? इसका जो भी जवाब आपको समझ आए वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं तो सिर्फ डॉट कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि शरीफों से कुछ मनवाना है जर्नैलों ने, ये सब वैसे नहीं सामने आया। इसको लोग कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा स्कैंडल ही जर्नैलों का बनाया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। जैसे नवाज शरीफ का पनामा स्कैंडल आ गया था और उसके बाद के मामलात बाद के हैं, इसी तरह ये एक स्कैंडल बन गया, आ गया, लेकिन इसके बाद व्हील्स विद इन व्हील्स घुमाए जाते हैं। यार, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपकी हुकूमत और आपके रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर हो रही हो, आपको रिमांड पे पेश किया जा रहा हो, ये मुमकिन नजर नहीं आता। ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक और सबूत देता हूं। ये जरा हम देखते हैं। ये हैं जी रावी हसन अयूब। वो कहते हैं कि लाहौर में मुबैना ज़राती का निशाना बनने वाली दो गैर मुल्की खवातीन, और क्या करते हैं, उनकी तस्वीर पोस्ट कर देते हैं। जी हाँ। तो रावी साहब ने उन दो खवातीन की तस्वीर पोस्ट कर दी हैं, जिनको मुबैना तौर पे जबरी तौर पे अब से बेजा में भी रखा गया और मुबैना तौर पे उनको ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। यह कम से कम एक के बारे में जो खबर आ रही है। फिर आपको पता है कि एफआईआर में कैसे मामलात और फिर बिग बॉस का जिक्र कैसे चल रहा है, और ओनली का जिक्र जैसे एफआईआर में किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो जवाब तलब है कि व्हील्स विद इन व्हील्स कौन घुमा रहा है, और क्या एक कॉन्स्पिरेसी थीरी ही समझ लें कि क्या इसहाक डार से जो इस्तीफे का मुतालबा फैसल वाडा के जरिए किया गया है, क्या कोशिश ये है कि मोहसिन नकवी को डिप्टी बनवा दिया जाए? क्या सेनेटर डिप्टी वज़ीर आज़म बन सकता है और वज़ीर ख़ारजा बन सकता है? और क्या उसके बाद शहबाज शरीफ इलाज के लिए लंबे अरसे के लिए अस्पताल या घर शिफ्ट हो सकते हैं, फिर डिप्टी ही वज़ीर आज़म होगा और मुल्क चलाएगा? क्या बगैर आइनी तरमीम के दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थीरी है और इसको यही समझा जाए, इस पे ज़्यादा संजीदगी से गौर ना करें। मैं आपको सिर्फ व्हील्स विद इन व्हील्स में एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ। क्या आपको याद है कि 2018 में ही जब बाजवा अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगाना चाहता था, तो उसने तहरीके लब्बैक का धरना करवा दिया था 2018 में ही। 2018 में ही इमरान खान के खिलाफ तहरीके लब्बैक के धरने शुरू हो गए थे।
اور عمران خان پہ مختلف قسم کے الزامات لگنا شروع ہو گئے تھے دباؤ ڈالنے کے لیے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک نیلا پیلا چینل ہے اور اس کی وفاداریاں، تمام تر وفاداریاں بظاہر شریفوں کے ساتھ ہیں. ان سے کچھ گستاخانہ مواد نشر ہو گیا، وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں، ان پہ پابندی بھی لگی 2 ہفتے کی. اب اچانک ہی کمپنی کو یہ خیال آیا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اور وہ تحریک لبیک جو پچھلے سال ڈیڑھ سے زیر عتاب ہیں، ان کے لیڈرز غائب ہیں، وہ ایک بار پھر ہزاروں کا مجمع لے کے میدان میں آ جاتی ہیں. یہ آپ کو میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ویلز ود ان ویلز جب گھومتے ہیں نا، تو کسی حکومت سے کچھ منوانا ہوتا ہے تب وہ گھومتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھ لیں کہ جو ویلز ود ان ویلز گھوم رہے ہیں، انہوں نے کچھ منوانا ہے جس کی وجہ سے یہ ویلز ود ان ویلز گھوم رہے ہیں. ہم اب ان جرنیلوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. پہلے تو مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک مزید چاہیے کہ یہ اب جو میں لائیو سٹریم کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے بنائے گئے سافٹ ویئر کے ذریعے ہے، ایپ کے ذریعے ہے. میں یہ لائیو سٹریم کر رہا ہوں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے ویڈیو کوالٹی کیسی ہے اور آڈیو کوالٹی کیسی ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ کمپلین کیا کرتے تھے، تو پھر مجھے یہ خود کرنا پڑا. اور میں اس پہ بڑے لمبے عرصے سے کام کر رہا تھا، پھر مجھے اس پہ مدد لینا پڑی اے آئی کی بھی. جو میرا کام باقی تھا وہ پھر میں نے اس سے جا کے چیک کروایا، کچھ ایررز تھے وہ ٹھیک کروایا. تو اب یہ آپ کے سامنے ہے فائنل پروڈکٹ، اور میں آپ کا فیڈ بیک چاہتا ہوں کہ آپ پلیز مجھے دیں کہ اب کوالٹی کیسی ہے، ویڈیو کی بھی، آڈیو کی بھی، اور باقی آپ کو اوورآل سیٹ اپ کیسے لگ رہا ہے. اب میرے پاکستانی، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے ایک ایسی حکومت جس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. یا تو عمران خان جیسا کوئی طاقتور اپوزیشن لیڈر باہر ہو اور وہ کہے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا سکینڈل آ گیا اور میں تو نہیں چھوڑوں گا. ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو باہر پی ٹی آئی ہے وہ تو کچھ نہیں کرنے والی. تو اگر اس چیز کو دبا دیا جائے، محض کوئی ایکشن نہ لیا جائے، تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے باوجود اتنا کچھ سامنے آ رہا ہے کہ جو منا گنا ہونا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ ایسے واقعہ ہوا، اور پھر وہ ایئر بی این بی کے ساتھ کوئی ان کی معاملہ تھا، وہاں پہ ان لڑکیوں کو بلایا گیا، لے کر گئے اور وہاں پہ رکھا گیا اور پھر ان کو قید کر لیا گیا. پھر کال کروائی گئی. کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایک بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی کال کروائی گئی تو انہوں نے اپنی زبان میں اپنے والد کو بتا دیا کہ یہاں کیا معاملہ بنا ہوا ہے. انہوں نے پھر کال کر دی پولیس کو اور اس طریقے سے یہ ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ $2 لاکھ تک وہ دینے کے لیے تیار تھی. یعنی اس کو مالی معاملہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جبکہ اب لوگوں کا شک اس طرف جا رہا ہے، خاص طور پہ جب ایسے تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں کمپنی کے جانے مانے اکاؤنٹس کی طرف سے، کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ کوئی رنگ تھا، ٹریفکنگ کا رنگ تھا، اور یہ سارے اس میں اکٹھے ملوث تھے. اور اب جو اس سارے گینگ میں کمزور ترین شخص ہے اس کو رگڑا لگایا جائے گا اور باقی سب کو بچا لیا جائے گا. دیکھیں، 4 اگر ملزمان ہیں تو ایک جو ہے اس کا کسی سیاسی خاندان سے اگر تعلق نہیں ہے، کسی کا چشم و چراغ نہیں ہے، کسی کا خون نہیں ہے، تو وہ ایک بیچارہ جو بچے گا نا، بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس طرح کی بات پر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیئر ٹو ادر کرمنلز وہی رگڑا جائے گا. اور یہاں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو رگڑا دینے کی طرف معاملات جائیں گے ایونچولی. لیکن کب؟ شریف خاندان نوز دس گیم آل ٹو ویل. میں ہمیشہ آپ کو مختلف اینگل سے چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب پاناما کا معاملہ آیا تو جرنیلوں کے ان کے ساتھ آئیڈیل تعلقات تھے. جب پاناما لیکس آئے تو نواز شریف نے خاص طور پہ اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگوایا تھا. یاد ہے کچھ آپ کو؟ جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی نواز شریف نے لگوایا کہ پاناما کے دوران معاملات جو ہیں وہ میرے کنٹرول میں رہیں. نواز شریف ایسے ہی اعتماد میں تھا کہ یار میں نے تو اپنا لگوا دیا ڈی جی آئی ایس آئی، اب تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ نواز شریف کو کوئی ریسکیو نہیں کیا گیا اور عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی کرپشن کی تو داستانیں سب کو پتہ ہیں. اب اگر شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ مینج کر لیں گے تو یہ اچھی طرح انہیں پتہ ہے کہ ساری ماننی پڑیں گی. تو جو بھی جرنیل منوانا چاہتے ہیں ان کو سب مان کے اپنا گلا چھڑوانا پڑے گا، جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے. باقی ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہمیں بہتر بتائے گا، اور وقت جو ہے وہی ہر چیز کو بیان کرتا ہے بہتر طریقے سے.
اب ایک اور بیان جو ہے وہ فیصل ووڈا کا میں آپ کو سنوانا، بلکہ ایکچولی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کا میرے پاس امیج بھی آ گیا ہے۔ فیصل ووڈا کہتے ہیں کہ حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، کیس کو ریپ کے بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش، اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کو سامنے رکھیں، شریفوں کی اور جرنیلوں کی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اچانک فیصل ووڈا کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے ان پر تنقید کرنے کے لیے۔ استعفیٰ بھی مانگو کیونکہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی فیملی کا کوئی بندہ انوالو ہے تو استعفیٰ مانگ لو۔ سو پلیز اس گیم کو سمجھیں کہ کیس جینوئن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو استعمال کس طرف کیا جائے گا، اصل یہ گیم ہے۔ استحکام پارٹی کے سربراہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر میں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں استحکام لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک تجربہ کیا جائے گا کہ اگر کشمیر کے لوگ ہضم کر جاتے ہیں استحکام کو، کیونکہ دیکھیں نا ایک پارٹی کا وائبل ہونا بھی تو ہے نا، کہ کیا یہ پارٹی اس قابل ہے کہ جیت سکتی ہے۔ تو استحکام کو اگر آزاد کشمیر میں حکومت، اگر یہ بہت بڑا ایف ہے، اگر نون لیگ یہ ساری باتیں مان جاتی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی کچھ باتیں منانی ہے تو انہی کو حکومت دی جائے گی۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر یہ نہیں مانتے تو استحکام نامی دباؤ بھی ہے، پریشر۔ مجھے ڈان مووی کا ایک سین یاد آ گیا۔ اس مووی میں، اور یہ ڈان 2 کا سین ہے ایک، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جس نے دیکھی بھی ہے اسے یاد آ جائے گا۔ جو کریکٹر ہوتا ہے ڈان کا، اس کو مارنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے۔ ڈان اس کو چکما دے کے اور ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے جو گاڑیوں کو کرش کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں اس کی گاڑی کو وہ کرین سے اٹھا لیتا ہے اور جو کرشر ہوتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ابھی کرشر آن نہیں کرتا، اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرا ساتھ دو۔ ایسے اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے بٹن پہ کہ اگر وہ دبائے گا تو گاڑی سمیت وہ کرش ہو جائے گا ادھر۔ کہتا ہے میں تم پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا، تم سوچ لو تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ بٹن ہاتھ میں ہے پر کہہ رہا ہے میں تم پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ فوج اس ٹائم نون لیگ سے یہ کہہ رہی ہے۔ یہ والا کیس ہے، آزاد کشمیر میں بھی تم ذلیل ہو گئے، گلگت بلتستان میں پہلے کیا جا چکا ہے، تمہیں نکالا بھی جائے گا، کسی اور کو ہم لے بھی آئیں گے۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، آپشن ہمارے پاس بے شمار ہیں، تو دباؤ ہم تم پہ نہیں ڈال رہے، لیکن یہ بات تمہیں کرنی پڑے گی، یہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کچھ؟ تو یہ وہی بٹن ہے جو جرنیلوں نے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے ہمیشہ، اور اب وہ نون لیگ کے لیے نکال لیا گیا ہے کہ ہم تم پہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، سیم پیج ہے، سلیبس بھی سیم ہے، لیکن ہماری کچھ باتیں ماننی ہوں گی۔ اور وہ کیا سینسٹر باتیں ہیں یہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک چیز کا آپ صرف اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حامد میر جیسا، میں اب کیا کہوں، ڈبل ایجنٹ کہوں یا کیا کہوں، بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ عمران خان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، بڑا دباؤ ڈالا گیا، عمران خان نہیں مانے۔ اور دوسرا ہمیں پتا ہے کہ جب کشمیر کا سودا کیا گیا تو مودی کو پاکستان لانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان اس سے ملاقات کر لے، جب بھی ڈال لے، اس کی گاڑی ڈرائیو کر لے، تو ہم کہیں جی سودا تو عمران خان نے کیا۔ کیا کچھ ایسا مطالبہ اب شریفوں سے کیا جا رہا ہے جو ان کے حلق تک جو ہے وہ آئے ہوئی ہے؟ سوچیں نا، کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ شہباز کے ہوتے ہوئے دستخط ہوں گے کہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم کر لیا، اور یہ اب سوچ رہے ہیں یار کہ یہ اگر ہم نے کر دیا تو ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی؟ انہیں ورنہ کس چیز کا اعتراض ہے؟ میں صرف یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا منوانا چاہ رہے ہیں کہ سیم پیج حکومت ہے، پالش میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، خدمت میں بھی کمی نہیں ہے، ہر چیز ان کے حوالے کر دی، ہر محکمے میں جرنیل لگا دیا، ہر چیز ان کو بیچ دی، پی آئی اے تک ان کے حوالے کر دیا، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پہ دباؤ نہیں ڈال رہے، بس یہ کام کرنا ہوگا، ڈو مور۔ یہ میرے پاکستانی تھوڑی سی سنجیدگی سے اگر آپ سوچیں گے تو معاملہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گا۔ اب کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے دیگر گوں ہی رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ
غربت کی چکی میں ہی پسنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو رنگز ہیں نا، جو انسانوں کی سمگلنگ کرتے ہیں، ان کو بڑی پروٹیکشن دی جاتی ہے بڑے مافیاز کی طرف سے۔ اب آپ امیجن کریں کہ یورپین سٹیزنز میں سے کسی ایک کا یا اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور یورپی یونین کی طرف سے ایک مشترکہ بیان نہ آئے، ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یورپی یونین میں آپ کو پھر دہراتا ہوں چھوٹے چھوٹے معاملات میں دخل دیتا ہے۔ کیا یہاں یورپی یونین نوز بیٹر کہ مسئلہ کسی گینگ وغیرہ کا ہے، کسی ایسے لوگوں کا جو ٹریفکنگ وغیرہ کرتے ہیں، سپلائی لڑکیاں وغیرہ، ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا اس لیے یورپی یونین خاموش ہے؟ میں بات کسی ایک ملک کی نہیں کر رہا، سفارت خانوں سے تو آیا ہوگا پریشر، لیکن میں یورپی یونین کی ایز اے ہول بات کر رہا ہوں۔ ابھی تک ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ہمارے شہریوں کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ دیکھیں، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نکتہ ہے جس پر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاید یہ تانے بانے وہ جیسے قصور میں بچے کا معاملہ آیا تھا نا، تو نون لیگ والے مائک بند کر کے باپ کے ساتھ، مظلوم باپ کے ساتھ، وہ زینب بچی کے جو والد تھے، اور مائک ان کا بند کر کے کیا لگا رہے تھے، تو وہاں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی گئی تھی۔ ناؤ وی نو بیٹر، جب ایپسٹین کا معاملہ پکڑا گیا کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں اور بچوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کا شوق دنیا کے امیر ترین لوگوں کو ہے، اور وہ اس کے لیے منہ مانگے پیسے دیتے ہیں، تو وہ معاملہ دبا دیا گیا تھا۔ اگر یہ معاملہ بھی دبا دیا جاتا ہے تو پھر ہمارا شک یقین میں بدل سکتا ہے کہ معاملہ اصل میں وہی ہے جیسے ایپسٹین ٹائپ معاملہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو فی الحال اتنی ہی بات کرتے ہیں اس ایشو پر۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ ذرا نظر رکھیں ٹی ایل پی کی آنیاں جانیاں۔ اگر ان کے مطالبات بڑھتے جاتے ہیں کہ نیلے پیلے چینل کو رگڑا لگا دو، اس کے مالک پہ 295 کا اطلاق کر دو اور فلاں کر دو اور فلاں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ نون لیگ کے گرد گھیرا چاروں طرف سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ بول ٹی وی اور اے آر وائی یہ پرو عمران خان بہت زیادہ نظر آتے تھے، ان کے پروگرامز، ان کا رخ، ان کا بیانیہ، اور خاص طور پہ عمران خان کی تقاریر، عمران خان کے جلسوں میں اے آر وائی یا بول کی فیڈ لے کے چلائی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلے ان چینلز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جب عمران خان کو رگڑا لگانے کا وقت آیا تو بول کو زبردستی چھینا گیا، اور اے آر وائی کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد، اور ارشد شریف کا قتل، اور پھر بعد میں سبسیکوینٹ سبمیشن جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب نیلے پیلے چینل اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ کے اس کو نہیں پتا، اب ان کے گرد ٹی ایل پی کے ذریعے اگر گھیرا ڈالا جا رہا ہے تو اگلی کہانی آپ خود سمجھ جائیں۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور میرے ویورز مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سونے کا بہت بہت شکریہ۔